डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल डेली बाइबल और मैं हूं आपका होस्ट पास्टर इमरान पीटर। खुदा यीशु मसीह में आप सबों की सलामती हो। आज की इस वीडियो का टॉपिक है डिज़ायर फॉर फूड, फेम एंड रिचेस, यानी खुराक, दौलत और शोहरत के लिए ख्वाहिशें। मेरे अजीज़ों, आज के इस जदीद और टेक्नोलॉजी से भरपूर दौर में हर शख्स दौलत, शोहरत और कामयाबी हासिल करने के लिए रेस के घोड़े की तरह दौड़ रहा है। वो इस दौड़ में दौड़ते हुए बहुत सी कीमती चीज़ों को अपने पैरों तले रोंदते हुए गुजर जाता है। वो उन तमाम अहम रिश्तों को नज़रअंदाज करके आगे निकल जाता है। इन कीमती चीज़ों में सबसे कीमती चीज़ हमारा ईमान है। मैंने ईमान को कीमती इसलिए कहा है क्योंकि बाइबल मुकद्दस में इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है कि बग़ैर ईमान के उसको यानी खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। हम दुनिया में जितनी भी शोहरत हासिल कर लें, दौलत हासिल कर लें, हम कभी भी खुदा को खुश नहीं कर सकते जब तक कि हमारा ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर ना हो कि वो हमारा मुनज्जी है, वो हमारी खातिर मुआ, तीसरे दिन जी उठा और वो जल्द दोबारा आने वाला है। खुदा बाप हमसे ये चाहता है कि हम उसके बेटे पर ईमान लाकर हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें, लेकिन हम अपनी ख्वाहिशों के फंदे में फंसकर इस कदर खुदा से, उसके कलाम से दूर हो गए हैं कि आज अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, अपने ख्वाहिशों की तकमील के लिए हम दौड़े जा रहे हैं और बिला इम्तियाज़ ठीक और गलत में इम्तियाज़ किए बगैर फ़ैसले किए जाते हैं। और क्योंकि हमारा फोकस हमारी अपनी ख्वाहिशें हैं, नौजवानों में ख़ास तौर पर अपने फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेकर वो बहुत ज़्यादा जो हैं फ़िक्रमंद नज़र आते हैं। वो दिन रात अपने उस ड्रीम को अचीव करने के लिए, अपने उस गोल को अचीव करने के लिए ना बाइबल पढ़ते हैं, ना दुआ करते हैं, ना उनके पास वक्त है कि वो चर्च जाएं, ना वो किसी खुदा के खादम से सलाह लेते हैं। उनके पास खुदा के लिए वक्त नहीं रहा, बल्कि उनके लिए उनका खुदा, उनका करियर, उनकी जॉब, उनकी दौलत है। वो डबल ड्यूटियाँ करते हैं, वो ट्रेनिंग्स पर ट्रेनिंग्स कर रहे हैं ताकि वो अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकें। वो अपने आप को आने वाले वक्त में दौलतमंद, अमीर और वो ग्लोरियस देखना चाहते हैं। वो ग्लैमरस लाइफ बसर करना चाहते हैं। इस जनरेशन में एक ट्रेंड सा चल पड़ा है कि उनके पास अच्छे सेल फ़ोन होने चाहिए, उनके पास आईफोन जैसा ब्रांड होना चाहिए, उनके पास अच्छे ब्रांड्स के कपड़े होने चाहिए, उनके पास हर एक अच्छी आसाइश होनी चाहिए। लेकिन याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो जहाँ कीड़ा खाता और जंग लगता है, बल्कि अपने वास्ते आसमान पर माल जमा करो ताकि जहाँ तुम्हारा माल है वहाँ तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। हाँ मेरे अजीज़ों, ये बातें मुश्किल तो हैं, ये कड़वी हकीकत हैं, लेकिन याद रखें कि हमेशा की ज़िंदगी का ताल्लुक़ आसमान की चीज़ों के साथ है। हम दुनिया की चीज़ों में पढ़कर इस कदर खो जाते हैं कि हम आने वाले वक्त के लिए तैयारी करना भूले बैठे हैं कि एक वक्त आएगा जब हम इस दुनिया से जाएंगे और आसमान पर हमारे लिए क्या होगा, हमारा क्या अजर होगा, हमने किस कदर अपने वास्ते आसमान पर माल जमा किया है, क्योंकि वहाँ ना कीड़ा खाता है, ना चोर नकब लगाते हैं और ना ही वहाँ जंग लगता है। और फिर इमसाल की किताब में लिखा है, इमसाल 23 बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, मालदार होने के लिए परेशान ना हो, अपनी इस दानिशमंदी से बाज आ। यानी हम अपने आप को दानिशमंद समझते हैं कि हम बहुत सारा माल दौलत जमा करें, हम बहुत सारी ऐसी आसाइशों के लिए कोशिशें करें, लग्जरीज लाइफ बसर करें, लेकिन खुदा कहता है तुम्हारी ये दानिशमंदी मेरी निगाह में दानिशमंदी नहीं है, बल्कि ये हमाकत है। इसलिए अपनी इस दानिशमंदी से बाज आओ। लेकिन हमारे इर्द गिर्द इस कलाम के बरक्स हो रहा है। इसकी वजह
ہماری اپنی خواہشیں ہیں۔ ہم ابلیس کو ہی ہر ایک بات کے لیے مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ اس میں ہماری مرضی جب تک شامل نہ ہو ابلیس کچھ نہیں کر سکتا۔ در حقیقت جب تک ہم ابلیس کے لیے دروازہ نہ کھولیں تو ہماری زندگیوں میں کبھی بھی اپنے منصوبے، اپنے ارادے پورے نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ابلیس ہمارے ذہن سے کھیلتا ہے۔ وہ ہمیں ایسے خیالات، ایسی سوچیں ضرور دے سکتا ہے کہ ہم راتوں رات دولت مند ہو جائیں، شہرت مند ہو جائیں، اور اگر ہم ان خیالات کی پیروی کرنا شروع کر دیں اور ایسے خواب سجا لیں تو پھر ہم ان خیالات کے غلام بن کر ان خیالات کو عملی جامہ پہنانے میں ضرور لگ جائیں گے، اور اس طرح وہ ہمیں اپنے جال میں پھنسا لے گا، جس طرح مکڑی مکھی کو اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے اور پھر مزے لے لے کر اسے کھاتی ہے۔ دوستو، اس دنیا میں 3 بڑی ایسی اسٹرانگ ڈیزائرز ہیں، ایسی بڑی خواہشیں ہیں جن کے پیچھے اس دنیا کا امیر سے امیر اور غریب سے غریب شخص دوڑ رہا ہے۔ وہ ان 3 خواہشوں کا غلام بن چکا ہے اگر اس کی زندگی میں خدا کا کلام نہیں ہے، اور اگر وہ خداوند یسوع مسیح کا سچا پیروکار نہیں ہے۔ ان میں سب سے پہلی ہے فوڈ، نمبر 2 پر ہے فیم، اور نمبر 3 پر ہے ویلتھ۔ فوڈ یعنی ہماری ضروریات، روزمرہ کی ضروریات، وہ چیزیں جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ فوڈ کا مطلب صرف کھانا یا خوراک ہی نہیں، بلکہ اس میں ہمارے لباس بھی شامل ہے، اس میں ہمارے گھر کی ڈیکوریشن بھی شامل ہے، اس میں ہماری اچھی سواری بھی شامل ہے، چاہے وہ بائک ہے یا 4 ویل ہے۔ ابلیس ہماری ضرورتوں کو، ہماری نیڈز کو دیکھ کر اس کے مطابق وہ چال چلتا ہے، کس شخص کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، خداوند یسوع مسیح کو بھی جب ابلیس نے آزمایا تو اس وقت یسوع مسیح کی سب سے زیادہ جو ضرورت والی چیز تھی وہ بھوک تھی، روٹی تھی۔ اس لیے اس نے آتے ہی خداوند یسوع مسیح سے اپنی اس خواہش اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کہا کہ فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ آج بھی آپ اس بات کے بارے میں بہت محتاط رہیں کہ آپ کی زندگی میں کون سی چیز بہت آپ کے لیے امپورٹنس رکھتی ہے، کس چیز کی آپ کو شدید ضرورت ہے۔ دھیان رکھیے گا کہ ابلیس کہیں آپ کی اس ضرورت کو لے کر آپ کے لیے پھندا کریٹ نہ کر دے اور آپ کو ایزی اپرچونٹیز، ایسے مواقع فراہم کرے جو خدا سے دوری کا سبب بنے، اور آپ اس اپنی وقتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خدا سے دور چلے جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وقتی طور پر ایک چھوٹا سا جھوٹ لگے یا ایک کمپرومائز کرنے کے لیے کہہ دے کہ چلیں آپ اس بات پر کمپرومائز کر لو تو آپ کی یہ وقتی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ چلیں کوئی بات نہیں، ابھی آپ کو یہ ضرورت ہے، بعد میں آپ توبہ کر لینا، ابھی فی الحال آپ کی ضرورت ہے تو آپ کمپرومائز کر لیں۔ میرے دوستو، ہرگز نہیں۔ عزیزو، ابلیس ہماری کمزوری کے وقت جب ہمیں کسی چیز کی شدت سے ضرورت ہوتی ہے تو اسی وقت ہمارے لیے آزمائش کے دروازے کھولتا ہے تاکہ ہم اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے اس دروازے سے داخل ہو جائیں۔ پھر دوسری بات ہے دولت۔ دولت ایک ایسا پھندا ہے جس کے پھندے سے سلیمان بادشاہ بھی نہ بچ سکا۔ اس نے بہت سے امیر بادشاہوں کی بیٹیوں سے شادیاں کی اور وہ بہت امیر تھا، دولت مند تھا، لیکن یہ دولت اس کے لیے بھی پھندا بنی۔ اس لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنے لب مبارک سے فرمایا کہ دولت ہر طرح کی برائی کی جڑ ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے کبھی بھی کوئی غیر ضروری بات نہیں کی، انہوں نے کبھی بھی الفاظ کا چناؤ بے فائدہ نہ کیا۔ اسی طرح پھر تیسری جو بات ہے وہ شہرت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو بھی ابلیس نے شہرت کی آفر کی۔ اس نے کہا کہ اپنے آپ کو اس ہیکل کے کنگرے سے نیچے گرا دے تاکہ جب تجھے فرشتے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تو تمام لوگ جو ہیکل میں ہیں، تمام اسرائیلی تجھے خدا مانیں گے، تیری واہ واہ کریں گے، تیری جے جے کریں گے، تو بہت پاپولر ہو جائے گا، تو ان کا لیڈر بن جائے گا۔ لیکن آپ کو شاید یاد ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ کیا آج میرا اور آپ کا ایسا رویہ ہے؟ ہم شہرت حاصل کرنے کے لیے خدا کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہیں؟
یا ہم وہ کریں جو خدا ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اس جھوٹی شان و شوکت کے پیچھے نہ دوڑیں جو چند سالوں کی ہے، جو چند برسوں کی ہے، یا وہ چند لمحات کی بھی ہو سکتی ہے۔ آج اس دنیا میں 90% سے زیادہ لوگ انہی 3 خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں: فوڈ، فیم اینڈ ویلتھ۔ انہوں نے دولت، شہرت کو اور اپنی خواہشوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے، یہاں تک کہ انہیں دعا اور بائبل پڑھنے کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل لگتا ہے۔ نہ تو وہ چرچ جاتے ہیں، نہ وہ چرچ کی کسی ایکٹیویٹی میں کسی طرح کی بھی خدمت میں شامل ہیں۔ ہاں، ایسا دیکھنے میں ضرور آیا کہ ایسے لوگ جو دولت مند ہیں وہ اپنے بڑے بڑے گفٹ چرچز کو دے کر اپنے دلوں کو جھوٹی تسلی دیے ہوئے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے خادمین، ایسے پاسٹر صاحبان بھی ہیں جو ایسے لوگوں کی کلام کے مطابق اصلاح کرنے کے بجائے دولت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ میرا آپ سے آج سوال یہ ہے، کیا آپ بھی ان 3 چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ کیا آپ بھی اس ریس کے گھوڑے کی طرح دوڑے جا رہے ہیں؟ اس کا ٹارگٹ صرف ریس جیتنا ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، خدا نے ہمیں اپنی صورت اور شبیہ پر تخلیق کیا ہے۔ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہم گھوڑوں کی مانند نہ بنیں۔ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے، گھوڑوں اور خچروں میں کوئی عقل نہیں ہوتی، بلکہ خدا نے ہمیں اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا ہے تاکہ ہم اس کی قربت میں رہ سکیں، تاکہ ہم اپنے بدنوں سے، اپنے کاموں سے اور اپنے کلام سے اس کا جلال ظاہر کریں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا، تم دنیا کا نور ہو۔ کیا میرے اور آپ کے کاموں سے، گفتگو سے، ہمارے چال چلن سے خدا یسوع مسیح کا نور ظاہر ہوتا ہے؟ کیا ہماری روشنی دوسروں تک پہنچتی ہے تاکہ وہ ہمیں جانیں کہ یہ سچے مسیحی ہیں اور یہ مسیح کے پیروکار ہیں؟ یا صرف ہمارا سروکار ہماری سیلری سے ہے، ہماری جاب سے ہے کہ ہم وقت پر جائیں، وقت پر واپس آئیں، کہ ہم اپنے آنرز کی نظر میں برے نہ بنیں، خدا کی نظر میں اگر برا بنتے ہیں تو بن جائیں۔ ہم اتنی باقاعدگی کے ساتھ وقت پر چرچ میں نہیں پہنچتے جس قدر باقاعدگی کے ساتھ ہم جاب پر جاتے ہیں۔ میں ہرگز ایسا نہیں کہوں گا کہ آپ محنت نہ کریں، آپ ڈبل ڈیوٹی نہ کریں، آپ اپنے مستقبل کے لیے فکر نہ رکھیں، مگر آپ اپنے ان سب چیزوں کو خدا کے حضور میں لائیں، اس کے سامنے رکھیں، کیونکہ فلپیوں 4 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ یاد رکھیں کہ جب ہم اپنے تمام پلانز خدا کے سامنے رکھتے ہیں تو خدا ان پلانز میں سے جو بیسٹ ہوتا ہے وہی چوز کرنے میں ہمیں حکمت بخشتا ہے۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ جس میں حکمت کی کمی ہو وہ خدا سے مانگے، کیونکہ خدا بلا امتیاز فیاضی کے ساتھ اپنے مانگنے والوں کو حکمت بخشتا ہے۔ سو اپنی زندگی میں جو بھی فیصلہ کریں وہ خدا کی حکمت سے مانگیں کہ خدا آپ کو وہ حکمت بخشے فیصلہ کرنے میں، اپنی فیلڈ چننے میں، مستقبل میں آپ کے لیے کیا ٹھیک ہے، آپ کے بچوں کے لیے کیا درست ہے، آپ کی خاندان کے لیے کیا درست سمت ہے۔ خدا کے ساتھ رابطہ بحال رکھیں تاکہ وہ آپ کے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔